अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको सुना रही हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ़दर हयात की एक ज़बरदस्त क्राइम स्टोरी जिसका नाम है फ़रेब हुस्न। अगले रोज़ सुबह ही सुबह एक महकमा जाती ज़रूरी काम से हंगामी हालात में मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना पड़ गया। दोपहर के बाद जब मैं वापस आया तो थाने में मेरे लिए एक अहम इत्तला मौजूद थी। हवलदार चमन शाह ने मेरे कमरे में आकर पुरजोश अंदाज में बताया, मलिक साहब, आला कत्ल बरामद हो गया है। कौन सा आला कत्ल? जनाब, मैं उस रिवॉल्वर की बात कर रहा हूँ जिससे सुग्गी और मुश्ताक को कत्ल किया गया है। ओह, कहाँ है वो रिवॉल्वर और कहाँ से मिला? हवलदार ने बताया कि मज़कूरा रिवॉल्वर को दरियाफ्त करने का सहरा फरमान के सर जाता था। सुबह मेरे जाने के बाद वो थाने आया और बताया कि उसने आज सुबह जानवरों को चारा डालने के लिए जब बैलगाड़ी का रुख किया तो वो रिवॉल्वर उसकी नज़र में आ गया। रात घर जाने के बाद उसने बैलों को खोलकर गाड़ी को सहन की एक दीवार के साथ खड़ा कर दिया था। गाड़ी पर लदे हुए चारे को एक ढेर की सूरत में गाड़ी के नज़दीक ही छोड़ दिया था। आज सुबह जब वो दरवाजे के करीब पहुंचकर जानवरों के लिए वहाँ से चारा उठाने लगा तो उसके अंदर से वो रिवॉल्वर निकल आया। हवलदार ने कपड़े में लिपटे हुए रिवॉल्वर को भी मेरे सामने पेश कर दिया। क्या ये रिवॉल्वर इसी तरह कपड़े में लिपटा हुआ मिला था? नहीं जनाब, कपड़े में तो इसे मैंने लपेटा है। फरमान इसे ऐसे ही उठा लाया था। क्या फरमान इस वक्त थाने में मौजूद है? नहीं जनाब, वो रिवॉल्वर मुझे देकर वापस गांव चला गया था। बता कर गया है दोपहर के बाद आएगा। हो सकता है अभी आ जाए। क्या इस रिवॉल्वर के बारे में तुमने बशारत से पूछ-कुछ की? नहीं जनाब, अभी तक उससे कोई सवाल नहीं किया। मैंने सुबह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाते हुए कांस्टेबल साजिद को बशारत के बयान की तस्दीक के लिए लंगरवाल रवाना कर दिया था। हवलदार से मैंने उसकी वापसी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि न सिर्फ साजिद वापस आ गया है बल्कि लंगरवाल वाले शफ़ी मोहम्मद ने बशारत के बयान की तस्दीक भी कर दी है। मैंने बशारत के हवाले से हवलदार को हुक्म दिया, ठीक है, तुम उसे मेरे पास भेज दो। हवलदार कमरे से रुखसत हो गया। उस ज़माने में फ़िंगर प्रिंट्स वग़ैरह उठाने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था और अदालत भी इस सबूत को कोई ख़ास अहमियत नहीं देती थी। लेकिन चूँकि वो रिवॉल्वर बशारत की बैलगाड़ी में चारे के ढेर में से बरामद हुआ था, लिहाजा उससे पूछ-कुछ ज़रूरी हो गई थी। वो मेरे कमरे में पहुंचा तो मैं चंद लम्हात तक टटोलने वाली नज़र से उसे देखता रहा। बशारत, आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। कहाँ से? तुम्हारी बैलगाड़ी पर लदे हुए चारे के ढेर में से। वो हकलाहट आमेज़ लहजे में बोला, वहाँ किसने रखा? ये तुम्हारे साडू की दरियाफ्त है, या तो तुमने इस रिवॉल्वर को चारे के ढेर में छुपाया था या फिर ये फरमान का कारनामा है। मैंने तो नहीं छुपाया, लेकिन वो बोलते बोलते अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर ऐसे तासरात नमूदार हुए जैसे अचानक उसे कोई अहम बात याद आ गई हो। लेकिन के बाद तुम्हारी ज़ुबान को ब्रेक क्यों लग गए? मेरे ख़याल में ये मुराद की शैतानी है। मुराद के नाम ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। क्या कहना चाहते हो? पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया है। वो अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए बोला, ये बात मुझे कल रात याद क्यों नहीं आई? अब याद आ गई है तो फ़ौरन मुझे बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिमाग उसे फिर कहीं रख कर भूल जाए। जनाब, अब मेरा दिमाग गड़बड़ नहीं करेगा। मुझे अच्छी तरह याद आ गया है, जब मैं कटी हुई घास को अपनी बैलगाड़ी पर रख रहा था तो मुराद मेरे पास आया था। उसने मुझसे एक दो बातें की और कहने लगा, चाचा लाओ, घास को बैलगाड़ी पर रखने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैंने जब कोई एतराज़ नहीं किया तो वो मेरा हाथ बटाने लगा। मुझे 101% यकीन है कि उसी वक्त मुराद ने मेरी नज़र बचाकर ये रिवॉल्वर घास वाले अंबार में कहीं छुपा दिया था। फरमान तो इस किस्म की हरकत हरगिज़ नहीं कर सकता। बशारत के इंकिशाफ ने मेरे रगों पे में एक सनसनी सी दौड़ा दी। मुराद की तरफ से मेरे जहन में एक कांटा सा चुभा हुआ था।
یہ ایک اتفاق تھا کہ ابھی تک اس سے میری ملاقات نہیں ہو سکی تھی، حالانکہ میں اس کا تفصیلی انٹرویو کرنا چاہتا تھا۔ وہ مقتول مشتاق کے ساتھ ڈیرے پر رہتا تھا، لہٰذا اپنے ساتھی کے قتل پر وہ زیادہ بہتر انداز میں روشنی ڈال سکتا تھا۔ میں نے بشارت سے سوال کیا، مراد تمہارے پاس کتنے بجے آیا تھا؟ میرا خیال ہے اس وقت 3:30 بجے تھے۔ بشارت مجھے بتا چکا تھا کہ وہ لگ بھگ 4 بجے اپنے کھیتوں سے لنگروال کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ جب بیل گاڑی پر گھاس لادنے میں مراد تمہاری مدد کر رہا تھا تو اس دوران تم دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھی؟ کوئی خاص نہیں جناب۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ڈیرے کی طرف سے میں نے گولیاں چلنے کی آوازیں سنی ہیں، ادھر خیریت تو ہے نا؟ اس نے جواب میں بتایا کہ پتہ نہیں، وہ تو نہر پار والی زمینوں کی طرف سے آ رہا تھا۔ وہ میرے پاس زیادہ دیر نہیں رکا، گھاس کو بیل گاڑی پر رکھوانے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تو تھوڑی دیر بعد میں بھی لنگروال کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ تو تم بالکل نئی بات بتا رہے ہو بشارت۔ کیا تم نے واقعی ڈیرے کی طرف سے فائرنگ کی آواز سنی تھی؟ جی میں بالکل سچ بتا رہا ہوں۔ پہلے پریشانی میں یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی، اس لیے مراد کی آمد کی طرح یہ بات بھی میں آپ کو نہیں بتا سکا۔ تم نے فائرنگ کی وہ آواز مراد کے آنے سے کتنی دیر پہلے سنی تھی؟ کوئی 1 گھنٹہ پہلے جناب، لیکن یہ میرا اندازہ ہے، 10-15 منٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ گولیاں چلنے کی آواز مجھے سگی کے جانے اور مراد کے آنے کے درمیان سنائی دی تھی۔ بشارت کے پہلے بیان کے مطابق سگی اسے کھانا کھلانے کے بعد لگ بھگ 1:30 بجے دوپہر کھیتوں سے رخصت ہو گئی تھی۔ مراد 3:30 بجے بشارت کے پاس پہنچا تھا۔ اس حساب سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ سگی 2 بجے ڈیرے پر پہنچی تھی اور 3 سے پہلے اسے مشتاق کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ میرا ایک محتاط اندازہ تھا۔ ویسے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی مشتاق اور سگی کی اموات کے وقت کا تعین کر سکتی تھی۔ میں بشارت سے پوچھ گچھ کر ہی رہا تھا کہ فرمان بھی تھانے پہنچ گیا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ حالات کی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اس سے بھی متعدد سوالات کیے اور یہی سمجھ میں آیا کہ دورِ قتل کی اس واردات کے سلسلے میں ان دونوں کے ہاتھ صاف تھے۔ میں نے اس تنبیہ کے ساتھ انہیں تھانے سے جانے کی اجازت دے دی کہ وہ میرے علم میں لائے بغیر گاؤں سے باہر ایک قدم بھی نہیں نکالیں گے۔ میں چاہتا تو قاتل کی گرفتاری تک بشارت کو اپنے تھانے کی حوالات میں بند رکھ سکتا تھا، لیکن اسے چھوڑنے کے لیے میرے پاس 2 وجوہات تھیں۔ نمبر 1، وہ واردات کے ممکنہ وقت کے دوران اپنے کھیتوں میں تھا۔ نمبر 2، وہ جیسا تیسا بھی صحیح مگر ایک معصوم بچے کا باپ بھی تھا۔ وہ بچہ جو اچانک وقت کے سفاک تھپیڑوں کی زد میں آ گیا تھا۔ اس کی ماں ہمیشہ کے لیے اس سے چھن گئی تھی اور باپ کو میں نے پچھلے کئی گھنٹوں سے اس سے جدا کر رکھا تھا۔ نوید کا بھولا بھالا چہرہ میرے تصور میں پھرتا تو مجھے اپنے دل میں ایک بے نام سا درد ابھرتا محسوس ہوتا۔ وہ اپنے والدین کی کوتاہیوں سے واقف نہیں تھا۔ اس معصوم کو ملنے والی سزا میں کمی کرنا میرے اختیار میں تھا، لہٰذا میں نے اس کے باپ کو اس تک پہنچا دیا۔ بشارت اور فرمان کے جانے کے بعد میں نے حوالدار چمن شاہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ گزشتہ روز موزہ ٹبی سے رخصت ہوتے وقت چودھری غنی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اگلی صبح یعنی آج مراد کو میرے پاس بھیجے گا۔ چمن شاہ کمرے میں داخل ہوا تو میں نے اس سلسلے میں اس سے پوچھا، وہ مراد آیا تھا؟ چمن شاہ فوراً میرا اشارہ سمجھ گیا۔ وہ اس کیس کی لمحہ بلمحہ جزیات سے آگاہ تھا۔ نہیں ملک صاحب، چودھری غنی کا نوکر مراد ادھر پھٹکا بھی نہیں۔ اگر نہیں پھٹکا تو اب اس کے پٹخنے کا وقت آ گیا ہے۔ حوالدار ایک دم ریڈ الرٹ ہو گیا۔ آپ حکم کریں ملک صاحب۔ حکم تو میں بعد میں کروں گا، پہلے تم اس سورما کو یہاں تو لے کر آؤ۔ ابھی گیا اور ابھی آیا جناب۔ تمہیں سیدھا چودھری غنی کے ڈیرے پر پہنچنا ہے۔ مراد اس وقت وہیں ہوگا۔ اپنے ساتھ 2 کانسٹیبلز کو بھی لے جاؤ اور مراد کو گرفتار کر کے فوراً میرے پاس لے آؤ۔ ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا، مراد چاہے جتنی بھی کوشش کر لے لیکن اسے چودھری سے نہیں ملنے دینا۔
تم سیدھا ڈیرے پر جاؤ اور مراد کو گرفتار کر کے سیدھا تھانے آ جاؤ۔ میں سمجھ گیا جناب، آپ کیا چاہتے ہیں۔ حوالدار چمن شاہ کے رخصت ہونے کے بعد میں تازہ ترین حالات پر غور کرنے لگا۔ موجودہ نقشے میں مراد کی ذات انتہائی مشکوک ہو گئی تھی۔ میں نے اس واردات کی تفتیش کے سلسلے میں جن افراد کے ناموں کو دائروں میں بند کیا تھا ان میں سے یہی مراد بچا تھا۔ باقی سب سے میں نے حتی الامکان پوچھ گچھ کر لی تھی، اور بشارت کے انکشافات کے بعد تو مراد کو ٹرائل روم میں لے جانا بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے چمن شاہ مراد کو گرفتار کر کے تھانے لے آیا۔ وہ اپنی گرفتاری پر بے حد گھبرایا ہوا تھا، لیکن اس گھبراہٹ کے باوجود بھی وہ حوالدار کو بڑی بڑی دھمکیاں دے رہا تھا۔ میں نے چمن شاہ سے پوچھا، اس سرکاری سانڈ کو گرفتار کرنے میں کوئی دشواری تو پیش نہیں آئی؟ جناب، اس کی زبان درازی نے بڑی کھپ ڈال رکھی ہے۔ اپنی باتوں سے ظاہر کر رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا آدمی ہو، ایس پی اور ڈی ایس پی تک سفارشوں کی بات کر رہا ہے۔ تم نے اس کی زبان بندی کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا؟ 2-4 جھانپڑ تو رسید کر دی ہیں جناب، باقی آپ موقع دیں گے تو اگلی پچھلی ساری کسر نکال لوں گا۔ چمن شاہ نے آخری جملہ بڑے معنی خیز انداز میں ادا کیا۔ فکر نہ کرو چمن شاہ، اس بندے کے تیور بتاتے ہیں یہ موقع تمہیں ضرور ملے گا۔ اپنی زبان درازی کے بدلے اب اسے عمر درازی کی دعائیں مانگنا ہوں گی۔ یہ جو اچھل اچھل کر بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، یہ اس ہڈی کا اثر ہے جو اس کا مالک گوشت بھنبوڑنے کے بعد اس کے آگے ڈال دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے چمن شاہ، بادشاہ سلامت کا کتا رعایا کو اپنی نظر میں بہت حقیر تصور کرتا ہے۔ اس میں مراد کا زیادہ قصور نہیں۔ میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ چمن شاہ نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تم اسے تھوڑی دیر کے لیے میرے کمرے میں چھوڑ دو۔ میں اسے شرافت کی زبان سکھانے اور صداقت کا سبق پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر اس نے دیانت کا استعمال کیا تو اچھی بات ہے، اس کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ بصورت دیگر یہ میرے پاس تمہاری امانت ہے، میں اپنی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد اسے تمہیں لوٹا دوں گا، پھر تم اپنے ارمان اور اس کی جان نکالنے کے لیے اس کے ساتھ جو جی چاہے سلوک کرنا۔ میرے ان ڈھکے چھپے اور خطرناک جملوں نے مراد کے کان کھڑے کر دیے۔ حوالدار کمرے سے نکلا تو میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مراد کی عمر 25 کے قریب ہوگی۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک تیز ترار بندہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں کسی لومڑی جیسی مکاری بھری ہوئی تھی۔ اس نے میرے ساتھ تو وہ لب و لہجہ اختیار نہیں کیا جس کا مظاہرہ وہ حوالدار چمن شاہ کے سامنے کر چکا تھا، تاہم خاصی برہمی سے اس نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، مجھے کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے؟ تمہارا جرم بہت ہی سنگین اور خطرناک ہے مراد۔ اگر اپنی زبان سے اقرار کر لوگے تو اپنے اور ہمارے لیے خاصی آسانیاں پیدا کر دو گے، ورنہ تم حوالدار سے ہونے والی میری گفتگو سن ہی چکے ہو۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے چمن شاہ کس سفاک جلاد کا نام ہے۔ میرے اٹل اور دو ٹوک الفاظ نے اسے دہلا دیا، تاہم وہ پھر بھی ہٹ درمی کے مظاہرے سے باز نہ آیا اور مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، جب میں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا تو پھر اقرار کس بات کا کر لوں؟ میں نے اپنی میز کی دراز میں سے کپڑے میں لپٹا ہوا وہ ریوالور نکال لیا جو بشارت کی بیل گاڑی والے چارے کے ڈھیر میں سے برآمد ہوا تھا۔ میں نے 32 بور کے اس ریوالور کی ایک جھلک مراد کو دکھائی۔ اس کو پہچانتے ہو؟ ریوالور کو دیکھ کر اس کی لومڑی جیسی آنکھوں میں ایک شاطرانہ سی چمک پیدا ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میری تجربہ کار نگاہ کو یہ سمجھنے میں چنداں دشواری پیش نہ آئی کہ وہ اس ریوالور کو بڑی اچھی طرح پہچان گیا ہے۔ ایک لمحے کو گڑبڑانے کے بعد وہ سنبھل کر بولا، یہ ایک ہتھیار ہے اور کیا؟ میں نے پوچھا ہے، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ میں اسے کیوں پہچانوں؟ اس ہتھیار کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ اس ریوالور کا تمہارے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ شرافت سے ہر بات کا اقرار کر لو ورنہ بہت بڑی مصیبت منہ کھولے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے۔ میں کس بات کا اقرار کر لوں؟ اس بات کا اقرار کر لو کہ یہ ریوالور تم نے بشارت والی بیل گاڑی پر رکھے چارے کے اندر چھپایا تھا۔ یہ جھوٹ ہے۔ یہ تھانہ ہے، تمہاری خالہ جان کا ویڑا نہیں۔ زیادہ چیخو چلاؤ گے تو زبان کو گدی سے نکال کر باہر پھینک دوں گا۔ میرے اچانک بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر اس کے جارحانہ پن میں اچھی خاصی کمی واقع ہو گئی۔
جناب میں اس ریوالور کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں بتاتا ہوں، یہ وہ ریوالور ہے جس سے تمہارے ساتھی مشتاق اور بشارت کی بیوی سگی کو قتل کیا گیا ہے، اور یہ کام تمہارے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ میرے ٹھوس اندازے نے اس کے پاؤں تلے سے گویا زمین کھینچ لی تھی، تاہم وہ مزاحمت سے باز نہ آیا اور بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ان دونوں کو میں نے قتل کیا ہے؟ میں نے اس کی زبان کھلوانے کے لیے سچ میں تھوڑا جھوٹ شامل کرتے ہوئے کہا، سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ اس ریوالور پر تمہاری انگلیوں کے نشانات ملیں۔ میں نے ریوالور کا فنگر پرنٹس ٹیسٹ کروایا ہے۔ وہ میری چال میں آ گیا اور جلدی سے بولا، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے تو… بولتے بولتے اچانک وہ رک گیا اور وحشت زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی ایسی بات کہنے جا رہا تھا جو اس کے لیے پھانسی کے پھندے سے کم ثابت نہ ہوتی۔ میں نے اس کے انداز کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ اس لیے نہیں ہو سکتا نا کہ تم نے ریوالور کو چارے والے ڈھیر میں چھپاتے وقت اس پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کر دیے تھے۔ آپ تو مجھے پاگل کر دیں گے۔ پاگل تم ہو، میں تو تمہارا علاج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بتاؤ تم نے کس پاگل پن میں ان دونوں کو قتل کیا؟ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا جناب۔ اس کا مطلب ہے شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ تمہیں حوالدار کے حوالے کرنا ہی پڑے گا۔ چمن شاہ کی تحویل میں پتھر بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فر فر سبق سنانے لگتے ہیں۔ جناب آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں تمہیں اور تمہاری بات کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں مراد۔ آپ کو کوئی سنگین نوعیت کی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ غلط فہمی کی اولاد، کیا یہ درست ہے کہ کل سپہر 3:30 بجے تم کھیتوں میں جا کر بشارت سے ملے تھے اور بیل گاڑی پر چارہ لدوانے میں تم نے اس کی مدد کی تھی؟ وہ بڑے دھڑلے سے مکر گیا۔ میں نے تو کل سارا دن بشارت کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ تم جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے تم سے پوچھا تھا ادھر ڈیرے کی طرف سے فائرنگ کیسی ہوئی ہے؟ میں نے اس کی لمڑی والی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم نے جواب میں بشارت کو بتایا تھا کہ تمہیں فائرنگ کا علم نہیں، تم تو نہر پار والی زمینوں کی جانب سے آ رہے ہو۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ کیا جھوٹ ہے؟ فائرنگ کا ہونا یا بشارت کا تم سے پوچھنا اور تمہارا اس کو بتانا؟ میں بشارت کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے نہ تو اس سے کسی قسم کی کوئی بات کی ہے نہ ہی ملا ہوں۔ تمہارا مطلب ہے تمہاری بات، دوسری بات درست ہے، فائرنگ واقعی ہوئی تھی۔ جی ہاں، فائرنگ کی آواز سن کر ہی تمہیں ڈیرے کی طرف بھاگا تھا۔ جس وقت تم نے ڈیرے کی سمت فائرنگ کی آواز سنی تم کہاں پر تھے؟ میں نہر کی پرلی طرف والی زمین میں کافی فاصلے پر موجود تھا۔ تم ڈیرے سے اتنی دور اس وقت کیا کر رہے تھے؟ بشارت کے بیان کردہ حقائق کی اکثر تردید کر کے وہ اپنے جرم پر مہر تصدیق تو ثبت کر ہی چکا تھا، اب زبانی اقرار کے لیے اسے گھیر گھار کر جال کی طرف لانا باقی تھا۔ کل دوپہر کو میں نے اور مشتاق نے ایک ساتھ کھانا کھایا تھا۔ ہم کوئی 1 بجے کھانے سے فارغ ہوئے تو مشتاق نے مجھ سے کہا کہ میں نہر کی دوسری طرف پائی جانے والی چودھری غنی کی زمینوں میں چلا جاؤں، ادھر کچھ کام تھا۔ میں لگ بھگ 2 بجے مذکورہ زمینوں میں پہنچا اور کام میں مصروف ہو گیا۔ مجھے کام میں لگے ابھی کوئی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ ڈیرے کی طرف سے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ میں سارے کام چھوڑ چھاڑ کر ڈیرے کی جانب دوڑا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مشتاق اور سگی کو بڑی خراب حالت میں دیکھا۔ وہ ایک دوسرے پر جمے اپنے ہی خون میں نہائے ہوئے تھے۔ انہیں اس شرمناک حالت میں دیکھ کر میں ساری بات سمجھ گیا اور فوری طور پر میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ مشتاق نے مجھے ڈیرے سے ہٹانے کے لیے ادھر نہر پار والی زمینوں پر بھیجا تھا۔ اس کا سگی کے ساتھ کوئی پروگرام طے تھا جو میری موجودگی میں ممکن نہیں تھا۔ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں ایسی ہی بات تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو میں نے کہا، مراد تمہارے بیان سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ تم مشتاق اور سگی کے باہمی ربط و ضبط سے واقف نہیں تھے۔ جی ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ کل مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ مشتاق کتنا گہرا آدمی ہے۔ وہ مجھے پہلے بھی کام سے ادھر ادھر بھیجتا رہتا تھا۔ ہو سکتا ہے اس وقت بھی وہ سگی سے ملنے کے لیے مجھے ڈیرے سے ہٹانا چاہتا ہو۔ اللہ معاف کرے جناب، ان دونوں نے تو بے غیرتی کی انتہا کر دی۔ میں انہیں دیکھ کر چکرا گیا اور جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں بھاگا بھاگا چودھری صاحب کے پاس پہنچا۔
انہیں ان دونوں کے بارے میں بتایا۔ چودھری صاحب میرے ساتھ ڈیرے پر آئے اور انہیں اس حالت میں دیکھ کر تھو تھو کرنے لگے۔ پھر انہی کی ہدایت پر میں نے مشتاق اور سگی کی لاشوں کو سفید چادر سے ڈھانپ دیا۔ بس یہ ہے ساری کہانی۔ بڑی دلچسپ کہانی تیار کی ہے تم نے، لیکن اس کہانی کے دو اہم کرداروں کو تم نے سرے سے غائب کر دیا۔ سب سے اہم کردار تو مشتاق اور سگی ہیں جناب۔ ان سے بھی زیادہ اہم کردار ان کے شوہر اور بیوی ہیں، یعنی مشتاق کی بیوی بلقیس اور سگی کا شوہر بشارت۔ تم نے بشارت کے بیان کی تردید کر دی ہے۔ بلقیس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا بلقیس نے بھی میرے بارے میں کچھ کہا ہے؟ بہت کچھ کہا ہے۔ کیا؟ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، تم اس کے بیان کی پیشگی تردید کر چکے ہو۔ میں سمجھا نہیں تھانے دار صاحب۔ تھوڑی دیر پہلے تم نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ مشتاق اور سگی کے تعلقات کا تمہیں علم نہیں تھا، لیکن دوسری طرف تم بلقیس کو گاہے بگاہے یہ پٹیاں پڑھاتے رہے ہو کہ وہ اپنے خاوند پر نظر رکھے، کیونکہ اس کا سگی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ حتیٰ کہ سگی مشتاق سے ملنے ڈیرے پر بھی آتی رہتی ہے۔ تمہارے پاس جھوٹوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے تو مجھے اشارہ کر دینا، میں تمہیں چمن شاہ کے حوالے کر دوں۔ یہ بات بالکل چھوٹی ہے، میں نے کبھی بلقیس سے ایسی باتیں نہیں کی۔ اس کے لہجے کی شکستگی بتاتی تھی کہ وہ ہار ماننے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بشارت جھوٹا ہے۔ بلقیس نے بھی تمہارے سلسلے میں غلط بیانی کی ہے، لیکن میری ایک بات کو ذہن نشین کر لو، تم میرے ہتھے چڑھے ہو تو میں تھانے سے تمہیں سیدھا عدالت میں پہنچاؤں گا، اور تمہارے ساتھ ساتھ استحاثہ کے ان دونوں گواہوں کو بھی۔ پھر بلقیس اور بشارت کی گواہی عدالت سے تمہیں سیدھا جیل بھجوا دے گی۔ اگر تمہارے ذہن میں کسی قسم کا کیڑا کل بلا رہا ہے تو اسے جھاڑ کر میری بات کو وہاں جگہ دو۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے تھانے کی ضیافت کا لطف اٹھائے بغیر وہ مانے گا نہیں۔ خاطر مدارات کو ضروری جانتے ہوئے میں نے حوالدار کو اپنے پاس بلایا اور کہا، چمن شاہ یہ تمہارا کیس ہے، میں اسے ایک رات کے لیے تمہاری حوالداری میں دیتا ہوں۔ تم بتا رہے تھے نا تمہارے ہاتھ پاؤں میں ایک عجیب سی خارش ہو رہی ہے۔ یہ نامراد ایک ایسا مرہم ہے جسے تم اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ میں نے لفظ استعمال پر زور دیا تو چمن شاہ کی باچھیں کھل گئیں۔ وہ مراد کو دھکیلتے ہوئے میرے کمرے سے لے گیا۔ میں نے مراد سے اقبال جرم کروانے کے لیے زمین تیار کر دی تھی، اوپر کا کام حوالدار خود کر لیتا۔ اندھیرا پھیلنے سے پہلے چودھری غنی تھانے پہنچ گیا۔ مراد کی گرفتاری کی خبر زیادہ دیر تک اس سے چھپی نہیں رہی تھی۔ وہ اس وقت خاصا برہم دکھائی دیتا تھا۔ وہ سیدھا میرے کمرے میں آیا اور چھوٹتے ہی بولا، ملک صاحب یہ آپ نے کیا اندھیر مچا رکھا ہے؟ کیوں؟ کیا ہو گیا چودھری صاحب؟ میں یکسر انجان بن گیا۔ وہ بپھرے ہوئے لہجے میں بولا، قاتل کو کھلا چھوڑ کر آپ نے ایک بے گناہ کو تھانے میں بند کر رکھا ہے۔ آپ کس قاتل اور بے گناہ کا ذکر کر رہے ہیں چودھری صاحب؟ میں بشارت اور مراد کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، تو آپ کے خیال میں بشارت قاتل اور مراد بے گناہ ہے؟ اس میں کیا شک ہے؟ آپ کے پاس بشارت کے جرم اور مراد کی بے گناہی کا کوئی ثبوت ہے؟ ثبوت تو آپ کے پاس بھی کوئی نہیں۔ یہ آپ کی غلط فہمی بلکہ خوش فہمی ہے۔ میں مذکورہ دونوں افراد کے سلسلے میں بہت سے ثبوت اکٹھے کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ صبح تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ مجھے اس چودھری غنی سے قطعی مختلف نظر آیا جس سے میں نے کل ملاقات کی تھی۔ اس وقت چودھری کا رویہ تعاون آمیز تھا اور اب انتہائی جارحانہ اور بدتمیزانہ۔ شاید یہ مراد کی گرفتاری کا نتیجہ تھا۔ مراد اس کا خاص بندہ تھا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کہیں مراد کی گرفتاری سے چودھری غنی کی کوئی کور تو نہیں دب رہی۔ میرے انداز نے اس کی برہمی میں چار چاند لگا دیے۔ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ یا تو آپ بشارت کو بھی بند کریں یا پھر مراد کو بھی چھوڑیں۔ اب آپ مجھے تھانے داری سکھائیں گے چودھری صاحب؟ آپ اچھا نہیں کر رہے ملک جی۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اچھی طرح سوچ سمجھ کر رہا ہوں، اور میں اپنے کام میں کسی کی مداخلت بھی برداشت نہیں کرتا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ میرے اس انتہائی خشک اور سخت رویے پر
وہ مجھے گھورتا رہا، پھر بولا، میں مراد سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مراد اس وقت زیر تفتیش ہے، سر دست آپ کی اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ آپ کل دن میں کسی وقت تشریف لائیں تو میں آپ کی درخواست پر ضرور غور کروں گا۔ چودھری صاحب، وہ آپ کی ارک النساء کا کیا حال ہے؟ میں آپ کو دیکھ لوں گا تھانے دار جی۔ چودھری صاحب، بتا کر دیکھنے آنا تاکہ میں تیار شیار ہو کر بیٹھوں۔ وہ مجھے گھورتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ میں نے اس کے جانے کے بعد حوالدار چمن شاہ کو اپنے پاس بلایا اور مراد کے بارے میں ضروری ہدایات دینے کے بعد کہا، چودھری غنی یا اس کا کوئی بھی بندہ اگر حوالاتی سے ملنے آئے تو اسے حوالات کی جانب قدم بھی نہیں رکھنے دینا، اور اگر کوئی زور زبردستی سے حوالاتی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے تو پورے قانونی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اسے بھی بند کر دینا۔ چودھری کی کسی بھی دھونس دھمکی میں آنے کی ضرورت نہیں۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، میں آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ اس کے بعد میں تھانے سے اٹھا اور اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ اگلا دن بڑا ہنگامہ خیز گزرا۔ صبح سرکاری اسپتال سے مشتاق اور سگی کی پوسٹ مارٹم شدہ لاشیں آ گئیں۔ اس کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق وقوعے کے روز مقتولین کی اموات دوپہر 2 سے 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ یہ رپورٹ میرے اندازے کی تصدیق کرتے ہوئے بتاتی تھی کہ مقتول مشتاق اور سگی کو ان کی بے خبری میں گولیوں سے بھون کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ان پر اتنی اچانک فائرنگ ہوئی کہ وہ سنبھل بھی نہ سکے اور جوں کہ توں لقمہ اجل بن گئے۔ تفصیل کے مطابق 32 بور کی 4 گولیاں مشتاق کے جسم میں اور 2 گولیاں سگی کے بدن میں پیوست ہوئی تھیں اور مقتولین کی پیوستگی کو امر کر گئی تھیں۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کے بعد مقتولین کے ورثاء کو تھانے بلا کر لاشیں ان کے حوالے کر دی۔ اس مصروفیات اور افراتفری میں مراد کی خبر نہ لے سکا۔ ذرا سر کھجانے کی فرصت میسر آئی تو میں نے چمن شاہ سے استفسار کیا، ہاں بھائی شاہ جی، حوالاتی کا کیا حال ہے؟ اس نے زبان کھولنے کا ارادہ ظاہر کیا، یا تم اپنی کوشش میں ناکام ہو گئے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں ملک صاحب، وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، آپ کا شاگرد ہوں سر جی، ناکام کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے تم نے اس نامراد سے اقرار جرم کروا لیا ہے۔ کیسے نہ کراتا اقرار جرم؟ میں نے اس کے منحوس جبڑوں پر جبر کا وہ زنبور آزمایا ہے کہ زبان کھولنا تو رہا ایک طرف، اس کی گز بھر زبان باہر نکل آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ بیان دینے پر تیار ہے۔ اسے یہاں میرے پاس لے آؤ۔ حوالدار اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ تفتیش ایک پیچیدہ عمل ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ پولیس کی بربریت اور سفاکی کا منہ بولتا ثبوت ہے اور بعض اسے انتہائی جائز قرار دیتے ہیں۔ میرے نزدیک نظریہ ضرورت کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک ہوشیار اور تجربہ کار پولیس آفیسر کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کس ملزم سے زبانی کلامی، دھمکی اور ڈراوے کی تفتیش کرنی ہے اور کون سا ملزم ٹرائل روم کی زینت بننے کا حقدار ہے۔ اس کی بہترین مثال بشارت اور مراد سے میرا برتاؤ ہے۔ میں نے دونوں کے ساتھ ان کی پوزیشن اور جرم کی نوعیت کے مطابق سلوک کیا تھا۔ پیشہ ور اور ڈھیٹ ہڈی والے مجرموں کو تفتیش کی چکی میں پیسنا لازمی ہو جاتا ہے، ورنہ خطرناک ڈاکو اور اشتہاری مجرم اتنے شریف النفس نہیں ہوتے کہ دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر بڑی عاجزی سے کہیں، تھانے دار صاحب ہمیں ہتھکڑی پہنا دیں، ہم اپنے جرم کا اقبال کرتے ہیں۔ آئندہ 1 گھنٹے میں نے مراد کا اقبالی بیان نوٹ کر لیا۔ اس نے مشتاق اور سگی کے قتل کا اقرار کر لیا۔ میں سمجھ رہا تھا وجہ قتل حسد اور رقابت ہوگی، لیکن مراد کے انکشاف نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے مطابق اس نے یہ جرم چودھری غنی کے ایمان پر کیا تھا۔ واقعات کی تفصیل کے مطابق سگی اور چودھری غنی کے مابین کوئی چکر چلتا رہا تھا۔ اس چکر کا آغاز ان دنوں ہوا جب سگی نے چودھری کی مفلوج بیوی کی مالش کرنے کے لیے ہفتے میں 1 مرتبہ حویلی جانا شروع کیا تھا۔ سگی چودھری کی بیوی نرگس کی بنسبت چودھری کے زیادہ قریب ہو گئی۔ ان کے بیچ یہ کھیل بڑی کامیابی سے جاری تھا کہ چودھری کو پتہ چلا سگی اس کے ایک ملازم مشتاق سے بھی منسلک ہے۔ یہ انکشاف چودھری کے لیے ناقابل برداشت تکلیف کا باعث تھا۔
اس نے فرداً سگی اور مشتاق کو ڈرانے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ سگی کو صرف خود تک محدود رکھنا چاہتا تھا۔ بظاہر یہی محسوس ہوا کہ وہ دونوں چودھری کے ڈرانے سے ڈر گئے، لیکن ان کے بیچ ایک ایسی آتش بھڑک اٹھی تھی جس نے انہیں نڈر اور بے حد بہادر بنا دیا تھا۔ وہ چودھری کی دھمکیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس خطرناک کھیل کو کھیلتے رہے۔ چودھری نے انہیں رائے راست پر لانے کے لیے مراد کے ذریعے ایک کوشش کی اور اس کی زبانی بلقیس کو کہلوایا کہ وہ اپنے شوہر پر نظر رکھے۔ اس سلسلے میں بلقیس انتہائی بودہ مہرہ ثابت ہوا۔ بالآخر چودھری نے ان دونوں کا پتا صاف کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ مشتاق اور سگی کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنے کے لیے اس نے مراد کا انتخاب کیا۔ وقوعے کے روز مراد ہی نے ماسی مختارہ کو سگی کے گھر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ مشتاق نے دوپہر میں اسے ڈیرے پر بلایا ہے۔ چودھری کی حویلی جانے والی کہانی سگی نے اپنی سیفٹی کے لیے خود ہی گھڑی تھی۔ اس بات میں بھی کسی حقیقت کا امکان نہیں کہ مشتاق نے مراد کو نہر پار والی زمین کی طرف بھیجا تھا۔ مراد جانتا تھا کہ سگی بشارت کو کھانا کھلانے کے بعد سیدھی مشتاق سے ملنے ڈیرے پر آئے گی، لہٰذا وقت کا حساب کتاب ذہن میں جوڑتے ہوئے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے خود ہی مشتاق سے کہا کہ وہ نہر پار والی زمینوں کی طرف جا رہا ہے۔ ان کے درمیان جب یہ بات ہوئی تو اس وقت مشتاق ٹیوب ویل والے کمرے میں موجود تھا۔ مراد نے چالاکی کا مظاہرہ کیا اور مشتاق کے سامنے ڈیرے سے نکل گیا، لیکن ڈیرے کی عقبی سمت گھوم کر وہ رہائشی کمرے والی کھڑکی کے راستے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کمرے میں اس کی مستقل رہائش تھی، لہٰذا وہاں کی ایک شے سے وہ بخوبی آگاہ تھا۔ کمرے کی مشرقی دیوار کے ساتھ ایک قد آدم چوبی تخت کھڑا تھا۔ یہ انتظام مراد نے خاص طور پر اس دن کے لیے کیا تھا۔ وہ مشتاق کے ٹیوب ویل والے کمرے سے واپس رہائشی کمرے کی جانب آنے سے پہلے اس چوبی تخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ 6 گولیوں والا 32 بور کا بھرا ہوا ریوالور اس کے پاس تھا۔ اس کے بعد تمام مراحل اس کی توقع اور پروگرام کے مطابق طے ہوتے چلے گئے۔ سگی کی آمد پر مشتاق نے کمرے کا دروازہ اور کھڑکی بند کر لی۔ اسے اس بات کا اطمینان تھا کہ مراد 4 بجے سے پہلے واپس ڈیرے پر نہیں آئے گا۔ اس بے فکری نے ان دونوں کو زیادہ فعال بنا دیا۔ ویسے وہ دونوں ایک دوسرے کے حصول میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ انہیں کسی کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اپنی جبلی خواہشات کی تکمیل میں مصروف ہوئے، مراد آہستگی سے چوبی تخت کے عقب سے نمودار ہوا اور اس نے بے دریغ فائرنگ کر کے انہیں انہی کے خون میں نہلا دیا۔ اس نے 32 بور کا بھرا ہوا ریوالور ان دونوں کے جسموں میں خالی کر دیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ مشتاق اور سگی میں سے کوئی زندہ نہیں رہا تو اس نے چوبی تخت کو رہائشی کمرے میں سے نکال کر اس کمرے میں پہنچا دیا جہاں دیگر ناکارہ اور غیر استعمال شدہ سامان پڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں جائے وقوعہ پر پہنچا تو وہ تخت مجھے اس کمرے میں کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ ڈیرے کی سیٹنگ کے بعد مراد آلہ قتل کو لے کر بشارت کے کھیتوں میں پہنچ گیا۔ وہ ریوالور کو چودھری کی پلاننگ کے مطابق بشارت کے سامان میں کہیں ڈالنا چاہتا تھا تاکہ بعد ازاں جب آلہ قتل بشارت کے پاس سے برآمد ہو تو پولیس منطقی انداز میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ بشارت نے غیرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بیوی کو اس کے آشنا سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چودھری غنی نے میرا ذہن بھی اسی رخ پر ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن چودھری اور مراد کی بدقسمتی کے وقت کی ایک ہی کروٹ نے حالات کی بساط الٹ دی تھی۔ مراد کا اقبالی بیان بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ اس نے چودھری غنی کے ایما پر سگی اور مشتاق کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ قاتل اگرچہ وہی تھا، لیکن اس دورے قتل کا حکم دینے والا بھی اس سنگین جرم میں برابر کا شریک تھا۔ مشتاق کا اقرار جرم چودھری غنی کو جیل کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے پھینکنے کے لیے کافی تھا۔ چودھری کی گرفتاری اس کے شایان شان ہونا چاہیے تھی، لہٰذا میں نے خود موضع طبی جانے کا فیصلہ کیا اور حوالدار چمن شاہ سے کہا کہ وہ اس وقت میرے پاس ہی بیٹھا تھا۔ مراد کو بیان کے بعد دوبارہ حوالات میں بند کر دیا گیا۔ میری غیر موجودگی میں تمہیں زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اقبال جرم کے بعد حوالاتی مراد ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہو گیا۔ اس کی طرف سے محتاط رہنا۔ ویسے میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ آپ مطمئن ہو کر جائیں ملک صاحب، چمن شاہ نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ کیا آپ ادھر اکیلے ہی جائیں گے؟
میں کانسٹیبل آفتاب کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، یہاں کے معاملات کو میں دیکھ لوں گا۔ اس روز کانسٹیبل ساجد تھانے میں موجود نہیں تھا۔ گزشتہ رات اس کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور میں نے اسے چھٹی دے دی تھی۔ حوالدار نے میرے لیے ایک تانگے کا بندوبست کر دیا اور میں آفتاب کے ساتھ اس تانگے میں بیٹھ کر موزہ ٹبی کی سمت روانہ ہو گیا۔ بشارت کے تفصیلی بیان، آلۂ قتل کی برآمدگی اور تازہ ترین حالات کے پیش نظر میں یہ سوچنے پر تو مجبور ہو گیا تھا کہ سگی اور مشتاق کے قتل میں مراد کا غالب ہاتھ ہے۔ وجہ قتل میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ سگی کے حوالے سے مراد مشتاق سے حسد کرتا ہوگا۔ وہ دونوں چودھری غنی کے ملازم تھے اور سگی مراد کو نظر انداز کر کے مشتاق پر مر مٹی تھی۔ ممکن ہے مراد نے اپنی نامرادی کا بدلہ لینے کے لیے انہیں نمونہ عبرت بنا دیا ہو، لیکن میری تحویل میں مراد نے جو سنسنی خیز بیان دیا وہ چودھری غنی کے گھناؤنے کردار کو بڑے واضح انداز میں اجاگر کرتا تھا۔ اس بد فطرت شخص کو کڑی سے کڑی سزا ملنا چاہیے تھی اور میں اسی سلسلے میں موزہ ٹبی جا رہا تھا۔ میرا تھانہ نجیب آباد میں واقع تھا اور اس قصبے سے ایک کچا راستہ ٹبی کی طرف جاتا تھا۔ ہم لگ بھگ 11 بجے دوپہر مذکورہ گاؤں پہنچ گئے۔ چودھری غنی کی حویلی گاؤں کے آخری سرے پر جنوبی سمت میں واقع تھی۔ مئی کے مہینے میں 11 بجے اچھی خاصی گرمی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا سورج سوا نیزے پر آ گیا ہو۔ ہمارا تانگا ابھی حویلی سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھا کہ سامنے سے مجھے فرمان آتا دکھائی دیا۔ اس نے مجھے تانگے میں بیٹھا دیکھ لیا تھا۔ وہ گلی میں ہی رک گیا۔ جب تانگا اس کے قریب پہنچا تو میں نے کوچ پان سے تانگا روکنے کو کہا۔ تانگا رکتی ہی فرمان جلدی سے میرے قریب آ گیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا، تھانے دار صاحب، ہم نے سنا ہے آپ نے سگی کے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے۔ مراد کی گرفتاری کی خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کیا اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے؟ ابھی تفتیش جاری ہے۔ پتہ نہیں اس بدبخت کو سگی سے کیا دشمنی تھی۔ آج تک کسی قسم کی کوئی بدمزگی تو سننے میں نہیں آئی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے سگی سے نہیں بلکہ مشتاق سے اسے کوئی پرخاش ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اصل نشانے کی راہ میں کوئی اور آ جاتا ہے، اور گندم کے ساتھ گھن بھی پسنے کے مصداق نشانے کی راہ میں آنے والا بھی پوری طرح مارا جاتا ہے۔ اس کیس کی صورتحال پوری طرح مجھ پر واضح ہو چکی تھی، لیکن میں دانستہ فرمان کو قبل از وقت اس تفصیل سے آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سوچنے والے انداز میں بولا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ بس جی، سگی کے کفن دفن کے بندوبست میں لگے ہوئے، ظہر کی نماز کے بعد اس کی میت اٹھے گی۔ آج اس گاؤں میں 2 جنازے اٹھنے والے تھے اور یہ دونوں افراد ایک جیسے باہمی اعمال کے باعث ایک جیسی موت کا شکار ہو کر اس دنیا سے اٹھے تھے، اور ظاہر ہے ان دونوں کو اسی گاؤں کے ایک ہی قبرستان میں دفن ہونا تھا۔ مستقبل کا کوئی مورخ ان دونوں کی قبروں کو دیکھ کر اور ان کے بارے میں جان کر جو کچھ بھی رقم کرے گا وہ نہایت ہی عبرتناک اور سبق آموز ہوگا۔ میں نے فرمان سے پوچھا، ننھے نوید کا کیا حال ہے؟ بہت برا حال ہے۔ اس نے اپنی ماں کی موت کو محسوس کر لیا ہے۔ میت والے گھر میں کس کس بات کو چھپایا جائے؟ تعزیت کے لیے آنے والے حسب توفیق رونا پیٹنا بھی کر رہے ہیں۔ نوید کو سمجھانا اور سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے ماں کی صورت کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ ہاں، اس ننھی سی جان پر اچانک بہت بڑی افتاد آن پڑی ہے۔ میں اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں جی، آگے اللہ کی مرضی۔ میں نے نوید کے باپ اور موز اور مقتولہ کے دبو شوہر کے بارے میں فرمان سے پوچھا تو اس نے افسوسناک انداز میں کہا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے جناب، بشارت کو ایک چپ سی لگ گئی ہے۔ فکر نہ کرو، رفتہ رفتہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا تانگا چودھری غنی کی حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ جب ہم اس حویلی کے سامنے پہنچے تو وہ کہیں جانے کے لیے گھر سے نکل رہا تھا۔ حویلی کے باہر ایک سجا سجایا تانگا کھڑا تھا۔ یقیناً مذکورہ تانگا چودھری ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ تانگے کی طرح چودھری نے خود کو بھی خوب بنا سنوار رکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ تانگے سے مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا یا گھوڑے سے۔ اس نے مجھے تانگے سے اترتے دیکھا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ اگر ہمیں وہاں پہنچنے میں چند منٹ کی تاخیر ہو جاتی تو یقیناً وہ عیار شخص کہیں روانہ ہو چکا ہوتا۔ میں چودھری کی گرفتاری کے تمام تر لوازمات کے ساتھ آیا تھا، لیکن میرے جی میں آئی کہ اس سے تھوڑی تفریح کی جائے، ذرا یہ تو معلوم کیا جائے وہ بن ٹھن کر کدھر جا رہا ہے۔ میں نے اس کے قریب آتے ہی پوچھا، چودھری صاحب خیریت تو ہے؟
صبح ہی صبح تیار شیار ہو کر کدھر کا ارادہ ہے؟ آپ کو یہ صبح ہی صبح نظر آ رہی ہے؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ چلیں صبح نہ سہی، اکھر ہی سہی۔ یہ اکھر کیا ہوتی ہے؟ دوپہر کی چھوٹی بہن، جیسے سپہر کی چھوٹی بہن دوپہر اور ان سب کی اماں چار پہر۔ وہ ناپسندیدہ نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، مجھے فضول گوئی قطعی ناپسند ہے۔ وہ تو آپ کے لہجہ مبارک سے ہی محسوس ہو رہا ہے۔ میری حویلی پر کیا لینے آئے ہیں؟ پہلے آپ بتائیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بڑی رعونت سے بولا، میں اپنا پروگرام ہر کس و ناقص کے سامنے بیان نہیں کرتا، مگر میں ایسا کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اور سنائیں، آپ کے غرق النساء کا کیا حال ہے؟ میں نے ارق النساء کو بگاڑ کر غرق النساء کہا تو چودھری نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا جیسے ابھی کچا چبا جائے گا۔ کیا آپ صرف میری ٹانگ کا احوال پوچھنے آئے ہیں؟ وہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے گزشتہ رات آپ کو خواب میں دیکھا تھا۔ آپ مجھے بہت پریشان نظر آئے۔ ڈاکٹر اور حکیموں نے آپ کے علاج سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ سب نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی متاثرہ ٹانگ کو کوہلے کے مقام سے کاٹ دیا جائے۔ اسی سبب میں نے ارق النساء کو غرق النساء سے تعبیر کیا۔ یہ آپ کی غرقابی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ بہرحال آپ تو بتا دیں کہاں جا رہے ہیں؟ میں تو اس وقت ڈی ایس پی صاحب سے ملنے جا رہا ہوں۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کوئی خاص مسئلہ درپیش ہے۔ ملک صاحب، جن افسران کے دفتروں کے سامنے آپ کو اٹینشن کھڑے ہونا پڑتا ہے اور جنہیں سیلیوٹ مارنا آپ پر لازم ہے، وہ میرے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں چودھری غنی کس طاقت کا نام ہے۔ اس نے انتہائی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے حویلی کے اندر لے جانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ اسے یہ بات قطعی پسند نہیں آئی تھی کہ میں نے اس کے ایک خاص بندے کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا تھا اور جسے وہ پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کا خواہاں تھا، اسے میں نے آزاد چھوڑ دیا تھا۔ اس احمق چودھری کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کوئی لمحہ جاتا تھا میں اسے بھی حوالات میں بند کر کے اس شخص کا ہم پلہ بنانے والا تھا جسے وہ سالہ سال سے اپنے قدموں میں بٹھاتا آیا تھا۔ چودھری صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے ادھر تھانے میں آپ کے اثر و رسوخ اور طاقت کا بخوبی اندازہ کیا تجربہ ہو چکا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ جناب، ادھر تھانے میں ایک بہت بڑے افسر کے بھیجے ہوئے بندے آئے بیٹھے ہیں۔ شاید آپ نے کہیں بہت اوپر میری شکایت کر دی ہے۔ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اندھیرے میں چھوڑا ہوا وہ تیر ٹھیک نشانے پر لگا۔ آپ نے بھی تو بہت زیادہ اندھیر مچا رکھی تھی۔ اس کی اس بات سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس نے میرے خلاف اوپر کہیں نہ کہیں زہر اگلنے کی کوشش ضرور کی ہے۔ جناب، جو ہوا سو ہوا، اب آپ میرے ساتھ تھانے چلیں۔ ڈی ایس پی صاحب سے بعد میں ملتے رہنا، پہلے مراد والا معاملہ نمٹاتے ہیں۔ میں تو اسے بند کر کے بہت پچھتا رہا ہوں۔ میری اس چال نے بڑا کام دکھایا۔ وہ یہی سمجھا کہ اس کی کوئی سورس کام آ گئی ہے۔ میں جو کل تک اس سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا، آج خوش آمدانہ انداز میں اسے اپنے ساتھ تھانے چلنے کو کہہ رہا ہوں۔ وہ میرے چکر میں آ گیا۔ پوچھنے لگا، وہاں تھانے میں کون آیا بیٹھا ہے؟ کیا ایس پی صاحب نے کسی کو بھیجا ہے؟ جوش جذبات میں وہ اپنے دل کا راز اگل بیٹھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس نے ایس پی صاحب سے میری شکایت کی ہوگی۔ جب ہم تھانے جا ہی رہے ہیں تو پھر یہاں کھڑے ہو کر گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آئیں چودھری صاحب، آپ بھی ہماری ہی تانگے میں تشریف لے آئیں۔ وہ ایک لمحے کے تامل کے بعد بولا، ایسا کریں آپ میرے تانگے میں بیٹھ جائیں۔ جیسے آپ کی مرضی چودھری صاحب۔ اس کے بعد میں نے کانسٹیبل آفتاب کو اسی تانگے میں بیٹھے رہنے کی ہدایت کی جس میں ہم وہاں پہنچے تھے، اور میں چودھری والے تانگے میں اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اگلی ہی لمحے دونوں تانگے آگے پیچھے تھانے کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں اگر چاہتا تو اسی وقت چودھری غنی کو اس کی حویلی کے سامنے سے گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لا سکتا تھا۔ اسے آہنی زیور پہنانے کے لیے میرے پاس بڑا مضبوط جواب تھا۔ مراد کی گواہی اسے نامراد کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اچانک ہی میرے ذہن میں یہ ترکیب آئی کہ اس کی گرفتاری کو ڈرامائی ٹچ دینا چاہیے۔ یہ اپنی نوعیت کی منفرد گرفتاری ہوتی۔ میں چودھری کے ساتھ اس طرح لگ کر محتاط بیٹھا تھا کہ بالفرض اگر وہ اچانک اٹھ کر بھاگنے کی کوشش بھی کرتا تو اسے قابو کرنے میں مجھے کوئی دقت پیش نہ آتی۔
راستے بھر ہمارے درمیان ہلکی پھلکی بات چیت ہوتی رہی۔ وہ یہ جاننے کے لیے بہت بے چین تھا کہ میں کس کے اثر سے رام ہوا ہوں، لیکن میں نے بھی اسے کچھ نہ بتانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ جب ہم ڈرامہ کھیل ہی رہے تھے تو پھر ڈراپ سین بھی تھانے میں پہنچنے کے بعد ہی ہونا چاہیے تھا۔ میری ترتیب دی ہوئی کہانی بلا شبہ لاسٹ لائن سٹوری ثابت ہونے والی تھی۔ ہم تھانے پہنچے تو مجھے چودھری غنی سے بے تکلفانہ گفتگو کرتے دیکھ کر حوالدار چمن شاہ کو بے حد حیرت ہوئی، تاہم اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ جب میں اپنے کمرے میں آیا تو چمن شاہ کمرے کے باہر ہی رک گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے امید تھی میرے اور چودھری کے درمیان ہونے والی باتیں منوعن چمن شاہ تک پہنچ جائیں گی۔ چودھری نے کمرے میں چاروں جانب متلاشی نگاہ دوڑائی اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھنے کے بعد بولا، وہ بندے کہاں ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا تھا؟ بندے نہیں چودھری صاحب، بندہ۔ چلیں بندہ ہی صحیح، لیکن وہ ہے کدھر؟ افواہ۔ ملک صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ ہی بتائیں۔ میرے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے جناب؟ میں محسوس کر رہا ہوں ارک النساء نے آپ کی بصارت کو بھی اچھا خاصا متاثر کیا ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ارک النساء یہاں بھی پہنچ گیا؟ یہ بکواس نہیں، ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے چودھری صاحب۔ یہ ارک النساء تو آپ کو آپ کسی ٹھکانے لگا کر ہی چھوڑے گا۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے یونیفارم پہنے بیٹھا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں میں کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں، وہ بندہ میں ہی ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے یہ ہو گیا ہے ویسے ہی۔ چودھری صاحب، ایمانداری اور فرض شناسی میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہ صفات اگر ایک فٹ کانسٹیبل میں بھی ہوں تو وہ آئی جی ڈی آئی جی سے زیادہ بھاری ہو جاتا ہے۔ میں تو پھر 3 پھول والا ایک انسپکٹر ہوں۔ آپ مجھے دھوکہ دے کر اپنے ساتھ لائے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے آپ کی اشد ضرورت ہے۔ میں سگی اور مشتاق کے قتل کے کیس کی تفتیش مکمل کر چکا ہوں۔ تو یہ کہ ان دونوں افراد کو مراد نے قتل کیا ہے اور مراد نے یہ کام آپ کی ایما پر کیا ہے۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ یہ بےہودگی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ میں اپنی کرسی سے اٹھا اور کہا، آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ مراد کے اقبال جرم کی صدا ہے۔ آپ کے اس ہڈی خور وفادار ملازم نے آپ کو اس مشن کا سرغنہ قرار دیا ہے۔ اس نے آپ کی پشت پناہی میں آپ ہی کے حکم پر سگی اور مشتاق کو بڑی سفاکی اور بہرحمی سے شوٹ کیا ہے۔ کیا مراد نے میرے خلاف یہ سب جھوٹی باتیں کی ہیں؟ اس کی یہ مجال۔ بات ختم کرتے کرتے اس کی آواز چیخ میں ڈھل گئی۔ چودھری صاحب، آپ اس وقت خود کو زیر حراست سمجھو۔ مراد کے ساتھ ساتھ اب آپ بھی جیل کی تازہ اور صحت بخش ہوا کھاؤ گے۔ میرے پہ در پہ سنسنی خیز انکشافات نے اسے آگ بھگولا کر دیا۔ وہ تیش کے عالم میں پاؤں پٹکتے ہوئے بولا، اس نامراد کی تو میں ابھی زبان کاٹتا ہوں۔ پھر وہ تیزی سے مڑا اور کھلے ہوئے دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اس وقت وہ غیظ و غضب کی انتہا پر کھڑا تھا۔ میں نے اپنی کرسی اور میز کے درمیان سے نکلتے ہوئے حوالدار کو آواز دی، چمن شاہ ذرا دیکھنا۔ چمن شاہ میری ہدایت سے پہلے ہی مستعد ہو چکا تھا، لیکن ان لمحات میں چودھری غنی کسی بپھرے ہوئے سانڈ کی خصوصیات کا حامل ہو چکا تھا۔ حوالدار جیسے ہی دروازے میں نمودار ہوا، چودھری نے اسے ایک دھواں دھار دھکا رسید کیا۔ چمن شاہ چودھری کی جانب سے شاید ایسے رد عمل کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ چودھری تو اس وقت اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھا تھا۔ اس کے ملازمین نے باری باری اس کی گت بنائی تھی۔ پہلے مشتاق نے اس کے سفلی جذبات کو کیروسین آئل میں نہلا کر ماچس دکھائی تھی، اور اب اس کا جوڑی دار مراد رہی صحیح کسر پوری کر رہا تھا۔ چودھری کے لیے اپنے ادنا ملازمین کا یہ اعلیٰ سلوک کسی بھی طور قابل برداشت نہیں تھا۔ اس شاندار سلوک نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ چمن شاہ چودھری کا دھکا کھا کر ڈگمگا گیا، اور جتنی دیر اسے سنبھلنے میں لگتی، چودھری اس دوران کمرے سے نکل کر میری نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ اگلی ہی لمحے چمن شاہ نے سنبھل کر اس کے تعاقب میں دوڑ لگا دی۔ میں بھی اب کمرے میں نہیں رک سکتا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازے سے باہر قدم رکھا، تھانے کی عمارت فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ یہ آواز حوالات والے حصے کی طرف سے آئی تھی۔ یکے بعد دیگرے 2 گولیاں چلی تھیں۔ میں تیزی سے اس راہداری کی سمت لپک گیا جو سیدھی حوالات کی جانب جاتی تھی۔
حتی الامکان تیزی سے بھاگتے ہوئے جب میں حوالات کے سامنے پہنچا تو وہاں ایک کشتم کشتی کا عالم دیکھنے میں آیا۔ چمن شاہ نے جن جپھا ڈال کر چودھری غنی کو قابو کر رکھا تھا اور آفتاب اس کے ہاتھ سے پستول چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیگر 2 اہلکار بھی ان کی مدد میں مصروف تھے۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ 2 فائر چودھری نے اسی پستول سے کیے تھے۔ بے اختیار میری نگاہ آہنی سلاخوں کے پار حوالات کے اندر پہنچ گئی۔ حوالات کے ننگے فرش پر مراد اوندا پڑا تھا اور اس کے جسم کے سامنے والے حصے سے بھل بھل خارج ہونے والا خون بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ چودھری نے مراد کا سینہ چھلنی کر دیا تھا۔ چودھری غنی نے کن حالات میں کیا حرکت کی اس بحث میں پڑے بغیر، بہرحال اس نے میرا کام نہایت ہی آسان کر دیا تھا۔ اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچانے یا سالہ سال تک جیل کی بے رحم دیواروں کے پیچھے سڑانے کے لیے مجھے پہلے بھی خصوصی ہل بیل جوتنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مراد کا انگوٹھا ٹیک حلفیہ بیان چودھری کو فٹ کرنے کے لیے کافی تھا، اور اب تو چودھری نے اس سے بھی کہیں آگے کی ایک حرکت کر ڈالی تھی۔ مراد حوالات کے برہنہ فرش پر خس کم جہاں پاک کی تفسیر بیان کر رہا تھا، اور اس کا پشت پناہ چودھری غنی بھی اپنی ننگی ذہنیت کے طفیل بہت جلد میرے ہاتھوں نشان عبرت بننے والا تھا۔ سگی دل فریب حسن کی مالک ایک نادان عورت ثابت ہوئی۔ وہ اپنی خواہشات کے حصول کی خاطر حد سے زیادہ بے پرواہ اور بے راہ روی کا شکار ہو گئی۔ اس کے حسن کے فریب نے کئی ہنستے بستے گھروں کی خوشیاں چھین لی۔ اندھے جذبات کی آگ نے خود اس کے گھر کو بھی چاٹ لیا۔ وہ گھر اب خاکستر تھا، اور اس کی آتش بار راکھ میں ایک ننھا سا گلاب بھی کھلا ہوا تھا۔ اس واقعے کی تپش نے اس گلاب کو کملا دیا۔ وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ سنِ شعور کو پہنچنے کے بعد وہ اپنی ماں کے بارے میں کیا سوچے گا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آیا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔